बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं आपके साथ अशफाक साग सत्ती। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। इस वक्त मुल्क में बाज़गश्त है महज 27वीं तरमीम की, और कुछ दिन पहले तक जब पूछा जाता था खास तौर पर हुकूमती अरकान से तो हर कोई कहता था कि अभी दैट इज नॉट ऑन द कार्ड्स। मुसव्विदा तो दूर की बात है, अभी तो वैसे भी इस चीज पर कोई गुफ्तो शनीद भी नहीं हो रही। लेकिन यकायक ये क्या माजरा हो गया कि अब ये है कि 27वीं तरमीम के हवाले से बात हो रही है, और जाहिर है कि इसका क्रेडिट गोज टू बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। उन्होंने एक ट्वीट किया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमसे उसमें ताउन मांगा गया है। अब जब ये बात हो गई, किस्सा खुल गया, तो अब इसके ऊपर तमाम जमातों का रिएक्शन सामने आना शुरू हो गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात अपनी जगह, लेकिन साथ ही साथ उसके ऊपर बैरिस्टर अली जफर का भी रद्द-ए-अमल सामने आया और ये चीजें सामने, उन्होंने अपने हिसाब से रिएक्शन दिया। फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वो भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि जी वजीर आजम से जो उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी तो उसमें बात हुई थी 27वीं तरमीम पर, लेकिन चीजें तय नहीं हुई थी। मुसव्विदा क्या है, चीजें क्या हैं, अभी ये इस पर डिस्कशन होना बाकी है। खदोखाल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। कल हमारी अकील मलिक साहब से भी बात हुई तो उन्होंने नंबर गेम के हवाले से तो बात की, लेकिन होगा क्या ये अभी देखना बाकी है। तो बहरहाल जरा आपको सुनवा देते हैं कि अकील मलिक साहब ने कल क्या फरमाया। बेसिकली आपको किसी भी आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है, और वो नंबर 224 है 336 के हाउस में, और उसमें फिलवक्त जो नंबर वो तकरीबन 236-37 गालबन जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नंबर जो हैं वो पूरे हैं। ये तो दोनों ऐवानों से नहीं चाहिए होती बेसिकली मेजोरिटी आपको? ये दोनों ऐवानों से ही होती है। अभी तो ना कोई आईनी तरमीम पेश हुई है, ना कोई ऐसा मामला हुआ है। अभी तो डिस्कशंस हैं जो कि नेसेंट स्टेज में है, अर्ली स्टेजेस में है। हतमी जो कह लें ड्राफ्ट है या वर्किंग ड्राफ्ट है, उसके बाद जो फाइनल ड्राफ्ट होगा वो तमाम तर हमारे इत्तेहादियों की, तमाम तर स्टेक होल्डर्स की इनपुट आएगी उसमें, और हमारी कोशिश होगी कि हम ऑपोजिशन को भी साथ लेके चलें। अब देखिए इवेंट कैसा है कि 26वीं तरमीम की अभी सालगिरह है और उस पर डिस्कशन हो रही है अबाउट 27th अमेंडमेंट, और दैट वाज ऑन द कार्ड्स। लेकिन इसमें एक तो आपको पता है कि आईनी बेंच बनाया गया था, अब यह है कि आईनी अदालत के क़याम की एक तजवीज भी हो सकती है। फिर मजिस्ट्रेट्स के एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स, और इसके साथ साथ बाकी एक हमारी लोअर जुडिशरी का एक बड़ा मसला यह है कि जो हमने देखा कि 80% केसेस जो हैं, इसमें कम भी ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो वहां पर पेंडिंग में होते हैं और वहां पर से लोगों को इंसाफ के उसूल में बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। तो तत्हीर का अमल पहले भी सजेस्ट यही किया गया था कि निचले लेवल से होना चाहिए। ये उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं जब 26वीं तरमीम की बात हो रही थी कि जी ये होगी और उसके अंदर सुपीरियर जुडिशरी में ये होगा कि पहले सीनियरिटी के बेस पर चीफ जस्टिस बन जाया करते थे, अब तरीकेकार उसका तब्दील कर दिया गया है, प्लस आईनी बेंच बनाया गया है। एक तो ये चीज। फिर यह है कि जो जजेस सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक महदूद रहते थे, उनके ट्रांसफर का तरीकेकार क्या इसमें सामने आएगा कि उनको दूसरी जगहों पर या दूसरे सूबों में इधर उधर भेजा जा सकेगा, क्या यह मुमकिनात में से होगा? इस हवाले से कोई बात होगी। एक तो ये। फिर एनएफसी के हवाले से आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला था एनएफसी अवार्ड में सूबों को ज्यादा से ज्यादा हक दे दिया गया था, परसेंटेज उनकी काफी बढ़ा दी गई थी, और फिर इसमें हुआ ये कि विफाक को लाले पड़ गए कि खर्चे नहीं पूरे हो रहे, तनख्वाहों के पैसे नहीं पूरे हो रहे। प्लस एनएसए अवार्ड में आगे क्या शर्त रखी जाएगी, क्या हेड काउंट की बुनियाद पे होगा, क्योंकि वो होगा तो उससे अलग मसाइल हैं, तो ये भी एक अलग चीज है। तो उस पर राना सनाउल्लाह ने भी बात की कि 18वीं तरह उसमें रद्दोबदल का उन्होंने इंदिया दिया है। अब अगर सीओडी या इससे हटके बात होगी कि तो क्या पीपल्स पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी? क्या एनएफसी अवार्ड्स में सूबों का शेयर कम किया जाएगा तो उस पर क्या ये माना जाएगा? फिर यकसा करिकुलम है और भी कई मामलात हैं जिस पे काफी चीजें हैं जो डिस्कस हो सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी मामलात हैं जो इसका हिस्सा हो सकते हैं। तो हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका आपसे तारुफ करवाए देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर हैं वजीर आजम पाकिस्तान के, बहुत शुक्रिया राना साहब। और साथ ही साथ बैरिस्टर उमर खान नियाजी साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। और शर्मिला फारूकी साहिबा वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। तो पहले राना साहब आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये एक हकीकत है 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, तो कुछ तो चीजें मैंने बयान की, कुछ मैं चाहूंगा कि खदोखाल इसके आप बयान फरमाएं, लेकिन उससे पहले अभी कुछ दिन पहले की ये बात थी कि ये तहरीक इंसाफ तो चले, बाकी लोग तो अपनी जगह बात कर रहे थे, लेकिन नून लीग जो हुकूमत में है उनकी जानिब से इसके ऊपर लाइलमी का इजहार किया जा रहा था। तो मैं पहले आपको वो दिखाना चाहूंगा, प्लीज जरा दिखाइएगा।
27ویں کی تیاری ہے؟ ابھی تک کوئی ایسی مسودہ ہماری نظروں سے تو نہیں گزرا. ظاہر مسودے سے پہلے کا مرحلہ ہوتا ہے سوچ و بچار. تو نہیں, ابھی تو کوئی ایسی بات ہمارے علم میں 27ویں کے بعد سوچ و بچار بھی شروع نہیں ہوئی. نہیں, 27ویں ترمیم نہیں آ رہی پاکستان. ابھی تک کوئی ایسی نہیں. 27ویں ترمیم کرنے کا فیصلہ ہی نہیں ہوا تو پھر نہ کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ تو اس کو بعد کی بات ہے نا. ابھی یہی فیصلہ نہیں ہوا کہ 27ویں ترمیم کرنی ہے. فی الحال 27ویں ترمیم کا کوئی امکان نہیں ہے. گورنمنٹ کے سرکلز میں, کیبنٹ ممبران میں 27ویں ترمیم کے حوالے سے کوئی بات چیت, کوئی مشورہ ابھی بالکل بھی نہیں ہے. اچھا, اب یہ آپ سوچئے کہ ترمیم لانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تو طارق فضل چودھری صاحب کو تو چلو یہ ہم دے دیتے ہیں لیوریج کے, ان کی بات جو تھی وہ تقریباً جولائی اگست میں انہوں نے یہ بات کی تھی. لیکن باقی دونوں صاحبان ہیں, بڑے سینئر منسٹرز ہیں, ان کی جانب سے جو بات کی گئی وہ ابھی ریسنٹلی کی گئی ہے, 10-12-15 دن پہلے کی بات ہے. تو رانا صاحب, یہ اچانک غور و خوض بھی ہوا اور پھر اس کے اوپر فیصلہ بھی کیا گیا کہ اب یہ وقت کی اہم ضرورت ہے 27ویں ترمیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ابھی 27ویں ترامیم آئی نہیں ہے, ابھی یہ ڈسکشن میں آئی ہیں, اور بالکل حکومت نے جو ایجنڈا تیار کیا ہے اس کو اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے, اور اب اس کے اوپر کنسنسس بلڈنگ کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہوگا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی ہو, JUIF ہو, MQM ہو, ان سب سے رائے لی جائے گی, اور بھی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ بھی اس میں رائے دیں. تو یہ تو حکومت نے ایک ایجنڈا پیش کیا, اور میں سمجھتا ہوں بڑا موضوع ایجنڈا ہے کہ اگر تعلیم اور پاپولیشن کا معاملہ ہے تو اس کے اوپر نیشنل لیول کے اوپر پالیسی ہونی چاہیے, اور صوبوں کی انپٹ اس میں آنی چاہیے, اور پھر ان کے اوپر ایک یکجہتی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. آئینی عدالتوں کے اوپر پچھلی دفعہ بھی 26ویں آئینی ترمیم میں بھی یہ زیر بحث تھا کہ آئینی عدالتیں جو ہیں وہ زیادہ فعال ہوں گی, اور آئینی بینچ بن گئے تو اس کے اوپر ڈبیٹ ہو. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ جو میجسٹریٹس کا جو نظام ہے وہ ہمیشہ دنیا میں بہت سارے ماڈلز ہیں کہ ایگزیکٹو کے پاس ایٹ اے لوور لیول آپ کے پاس جوڈیشل اتھارٹی ہوتی ہے جو بہت سارے پبلک میٹرز کو لوکل لیول کے اوپر آپ فیصلے جو ہے وہ کروا دیتے ہیں اور چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں, لوگوں کو انصاف مل جاتا ہے. تو اس کے بعد آپ کے کورٹ کا نظام شروع ہوتا ہے, اور اگر یہ آ جائے تو اس سے بھی عوام کی جو سروس ڈلیوری ہے اس میں بہتری آئے گی. تو یہ وہ سارے وہ مدعے ہیں جو کہ ڈسکشن, اب آبویسلی آپ کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے, جو آپ کی چینجنگ ڈائنامکس ہیں انٹرنیشنلی, اس کے لحاظ سے آرٹیکل 243 کو بھی دیکھا جانا, تو یہ ابھی آئی نہیں ہے اور کوئی حتمی شکل اس کی نہیں ہے. یہ ڈسکشن ہے جو سٹارٹ ہو گئی ہے, اور اس کے اندر لیکن اب یہ ہے کہ یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ تیزی سے کچھ سلسلہ ہوگا, کیونکہ اب یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے, سینٹ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے, اور پھر یہ پروسیجر اب پروسیس ہوگا کیسے, آگے کیسے بڑھے گا, کس طرح سے, یہ بھی اگر ذرا ہمارے ناظرین کے لیے سمجھا دیں. جی بالکل, دیکھیں یہ تو آپ کو 2/3 کی اکثریت چاہیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں تبھی آپ آئینی ترمیم کرتے ہیں, اور 2/3 کی اکثریت یا کنسنسس کا مطلب ہے کہ آپ کو دیگر جماعتوں کے ساتھ ایک پیج پہ آنا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں یہ پروسیس ہی جو جمہوری ایک پروسیس ہے, اور اس کے اوپر جب ہم گامزن ہوں گے تو اس میں کسی کو کوئی انگزائٹی یا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ایک بڑے لیول پہ کنسنسس ہوگا تو یہ معاملات آگے جائیں گے, ورنہ نہیں جائیں گے. تو یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اچھا, جمہوریت کے لیے ایک اچھا ٹائم آنے لگا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی امپورٹنس بھی بڑھ جائے گی, اور ان سے آپ رائے بھی لیں گے, ان سے بات چیت بھی کریں گے. تو یہ تو بیٹھنے کا ٹائم آ گیا اور ایک دوسرے کو کنونس کرنے کا ٹائم آ گیا, تو یہ تو جمہوریت کے لیے ایک اچھا وقت آنے لگا. چلیں, یہ اچھی بات ہے. شرمیلہ فاروقی صاحبہ, credit goes to your party and your leader بلاول بھٹو زرداری کہ انہوں نے ہی broke the news basically about it, اور ٹویٹ کے ذریعے. تو اس کے اندر بھی ایک حکمت ہوگی ظاہر ہے. لیکن مجھے ذرا یہ بتائیے کہ پہلے تو معاملہ منظوری کی طرف پہلے چلا گیا تھا اور مسودہ بعد میں ڈسکس ہو رہا تھا. اس بار کیا کوئی مسودہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے؟ کیا پتا ہے آپ لوگوں کو اس بار؟ جی شکریہ ستی صاحب. دیکھیے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ ٹویٹ کرنا, پبلک ڈومین میں یہ معاملہ رکھنا کہ حکومت کی جانب سے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ترمیم لائی جا رہی ہے اس پہ ڈسکشن بھی ہونی چاہیے,
اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ 6 تاریخ کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں اس کو رکھا جائے گا اور ڈسکشن کی جائے گی اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ فیصلہ سامنے آئے گا. ان کے ٹویٹ کرنے کا مطلب بالکل ایک ٹرانسپیرنسی لانا تھا جو کہ پیپلز پارٹی کا ایک سیاست کا طریقہ کار ہے, اور سی سی کے آگے رکھنا جس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہے اور پوری لیڈرشپ بیٹھتی ہے, کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے. کیا شکیں ہیں, ان شکوں میں کیا ہے وہ اس وقت تک تو ہمیں نہیں معلوم. اس پہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں اور ہونی بھی چاہیے, کیونکہ جب کوئی چیز باہر نہیں آتی ہے اور ایک ابہام رہتا ہے تو لوگ پھر اپنی تہی اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت کی جانب سے یہ چیز سامنے آنی چاہیے تھی, لیکن چونکہ حکومت نے اسے پبلک ڈومین میں لانے کی ضرورت نہیں سمجھی. لیکن پیپلز پارٹی ضرور یہ سمجھتی ہے کہ اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے, اس کو سی سی میں لے کے جانا چاہیے, اور جو بھی سی سی فیصلہ کرے گی ان چکوں کے اوپر وہ ظاہری بات ہے ہم عوام کے سامنے. یعنی کہ آپ سمجھ گئے کہ حکومت انڈر دا رگ اس معاملے کو لے کے جانا چاہ رہی تھی اور آپ چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی ہو. ان چکوں کو ڈیبیٹ ہونا چاہیے. دیکھیے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب اس معاملے کے حوالے سے ٹویٹ کیا اور اس میں بتایا بھی کہ انہوں نے ایک عندیہ بھی دیا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں, آرٹیکل 243 میں امینڈمنٹ ہے, انہوں نے بتایا کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب وہ ایگزیکٹلی کیا ایشوز ہیں, کیا امینڈمنٹس ہیں, وہ تو سی سی میں ڈسکس ہوگی اور اس کے بعد بھی جو فیصلہ ہوگا وہ ہم عوام کے سامنے رکھیں گے. خواہش پیپلز پارٹی کی یہی ہے اور کوشش بھی یہی ہے کہ اس کو پارلیمان میں لایا جائے, پارلیمان میں اس پہ ڈیلیبریشنز ہو, ڈیبیٹ ہو اور پھر آئیدر وے پاس ہو. دس از ہاؤ اٹ از سپوزڈ ٹو بی. ٹھیک. بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ یہ خبر جو ہے سامنے جب آتی ہے, لیکن مجھے اب اندازہ یہ ہو رہا ہے کیونکہ خالد مقبول صدیقی صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اپنی جگہ, مطلب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بات ہوئی تھی اس پہ, یعنی کہ نیچے ہی نیچے اندر ہی اندر اس پہ ڈیلیبریشن چل رہی تھی, لیکن حکومت اس چیز پہ کھل کے سامنے نہیں آ رہی تھی, لیکن اب حالت مجبوری سامنے آ گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت تھی کہ یہ چیز ہونی ہے یا ہونی چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے کہ چیزیں ہیں کافی, این ایف سی والا معاملہ بھی کافی سیریس ہے کہ اس کو کس طریقے سے اس کو ایڈریس ہونا چاہیے, باقی بھی کئی چیزیں. اچھا, آپ نے اپنے انٹرو میں سٹارٹ کیا کہ ناٹ آن دا کارڈز تھا یہ معاملہ, اور آپ نے بیانات بھی چلائے, بلکہ بدامی صاحب والے کوشچننگ سے مجھے ہنسی بھی تھوڑی سی آ گئی. لگ یہ رہا تھا کہ شاید وہ ان سے پوچھے تھے کیا دوسری شادی کی تیاری ہے, تو وہ جس طرح سے جو ہے نا چھپا رہے تھے, مطلب ایسی چیز تو نہیں تھی. اگر کوئی چیز ہے معاملہ سامنے رکھتے, مگر دیکھیں ناٹ آن دا کارڈ نہیں, اٹ واز آن دا کارٹ. یہ بوجھ ہے, یہ بوجھ انہوں نے اٹھانا تھا. دیکھیں لیجسلیٹو اختیار پارلیمان کا ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, 100 دفعہ کرتے ہیں. جب آئینی ترمیم کرتے ہیں آپ مینڈیٹ کس سے ڈرا کرتے ہیں؟ عوام سے ڈرا کرتے ہیں. کیا آپ نے الیکشن کیمپین کے دوران عوام کو کنسلٹ کیا تھا؟ کیا عوام کے سامنے آپ یہ نعرہ لگا کے آئے تھے کہ ہم فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں گے, ہم یہ الیکشن کمیشن میں چینجز کریں گے؟ کیا آپ نے بات کی تھی؟ آپ تو نعرہ ہی صوبائیت کا لگا رہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے ہم پاور صوبوں کو لے کے گئے. آج آپ ریورس کرنے کی بات کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بلاول صاحب نے ٹائملی انٹیمیشن دی ہے, یہ ٹائملی انٹیمیشن نہیں ہے, یہ ٹائملی وہ انٹرونشن مانگ رہے ہیں. اور انٹرونشن کس سے مانگ رہے ہیں؟ وہ سندھ کی عوام کو کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ نکل آؤ, یہ ہمارے گلے کا پھندا ہے, ہم پھنس گئے ہیں, ہمیں نکالو. پیپلز پارٹی پریگمیٹک ہے جماعت, وہ سوچ کے کھیل رہی ہے اور وہ اور فیکٹرز کو پلے. اینڈ یو تھنک دے آر پلئنگ سمارٹ؟ بالکل سمارٹ فار دی پیپل, بالکل وہ کر رہے ہیں, وہ پیپل کو اپیل کرے. کیونکہ کوئی بھی جماعت اس طرح کا ایکٹ کرے کہ صوبائی ریسورسز دوبارہ سے فیڈرل کے ڈسپوزل پہ رکھ لے, کیا وہ سمجھدار جماعت ہوگی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے معاملات فیڈرل گورنمنٹ بہتر حل کر سکتی ہے یا پروونشل گورنمنٹ؟ لیکن ایک یونیفائڈ کریکولم کی تو پہلے بھی بات ہوئی تھی, یہ تو آپ کے دور میں ہوئی تھی, خان صاحب نے کی تھی. کریکولم آج بھی فیڈرل بنا سکتا ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. نیشنل ایجوکیشن کی پالیسی وہ دیکھتا ہے, مگر دیکھیں کہاں اسکول بننا ہے, کتنے ٹیچر لگنے ہیں, یہ فیصلے صوبائی حکومتوں کے ہیں, اس میں یہ نہیں انٹرفیئر کر سکتے. آج یہ چیزیں انڈو کریں گے, یہ بہت بڑی کیوٹک سچویشن بنائیں گے. دیکھیں یہ اتنا آرام کا معاملہ نہیں ہے, یہ دیکھیں نسلوں کا سوال ہے. اس میں دیکھیں رانا صاحب کہہ رہے کہ یہ ہم مدعے کی بات کر رہے ہیں, یہ مدعے کی نہیں, یہ گڑے مردے اکھاڑنے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اس طرح ابھی the thing is, ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں, we all are speculating right now, کیونکہ مسودہ
ابھی تو شکر ہے اس پہ بات ہو رہی ہے. پچھلی دفعہ تو منظوری تک پہنچ گئے تھے, مسودہ نہیں دیکھا تھا کسی نے. اس دفعہ I'm sure کہ مسودے پہ کوئی بات ہوگی. لیکن ابھی سے کیوں ایسے خدشات ہیں آپ کے جن باتوں کی بابت آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ خود فیصلہ کر لیں. ابھی آپ سیلاب سے گزرے ہیں, آپ کی ضرورت کیا ہے کہ سیلاب والے وکٹمز کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے, کسانوں کو ریلیف دیا جائے, یا جو ہے نا کہ ایک نئی آئینی عدالت بنا دی جائے؟ وہ آئینی عدالت کس کا پرپز سرو کرے گی؟ آپ کے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے پرنسپل کے اگینسٹ ہے. دیکھیں, ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ جس کی حیت ابھی خود انڈر چیلنج ہے, 26ویں آئینی ترمیم کا سال ہو گیا, ابھی وہ مسئلہ حل نہیں ہوا, اس پہ کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ اوور نہیں ہوئی, آپ فردر ایک کیوس ملک میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں, تو یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے. ٹھیک ہے. خاقان نجیب صاحب ماہر معاشیات اور ان امور پر وہ نظر رکھتے ہیں. میں ذرا جاننا چاہ رہا تھا کہ NFC کا معاملہ بھی ہے اس کے اندر, اور ظاہر ہے کہ NFC کے لیے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر ہیڈ کاؤنٹ کا سلسلہ تھا یا تھا, اس کو اب کس طریقے سے ایڈریس کیا جائے. خاقان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ ذرا سمجھائیے گا کہ یہ جو NFC کے معاملات ہیں اس میں کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں بہتری کی ضرورت ہے, کیونکہ جو 18ویں ترمیم تھی اس کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ 7ویں NFC ایوارڈز کے اندر صوبوں کے جو شیئرز متعین ہو گئے ہیں انہیں کم نہیں کیا جا سکتا. ابھی رانا ثناء اللہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ نئی ترمیم کے ذریعے 18ویں ترمیم میں بھی رد و بدل کریں گے کیونکہ کافی ساری چیزیں جو مینیج نہیں ہو پا رہی ہیں. تو کیا یہ پاسبلٹیز ہیں؟ اور جو پروسیس ہے ہیڈ کاؤنٹ والا پہلے تھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں تھا, ڈفرینٹ کچھ ہونا چاہیے؟ اس پہ پہلے بھی ہماری بات ہوئی تھی, ذرا ریفریش کیجیے گا ہماری میموری کو. So let's think this through. سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ NFC شیئر کے تحت 60% آج جو ہے وفاق دے دیتی ہے, 57.5 ٹو پروونسز. پھر یہ بھی یاد رکھیں سندھ کا آکٹروئے ہے, KP میں جو فاٹا کا ہے, جاتا بلوچستان کا ایک شیئر, جب اس کو ٹوٹل ملائیں تو 40 روپے بچتے ہیں. یعنی کہ اگر وہ 14,000 ارب اس سال کلیکٹ کرتی ہے ٹیکسز کی مد میں, تو جو 8,200 ارب ہے وہ پروونسز کو چلا جاتا ہے. اور پروونسز کا انسینٹیو ٹو کلیکٹ دیم سیلوز از ویری ویک. اشفاق صاحب اس کو اس طرح سمجھیں, 0.8% آف GDP صرف پروونسز نے کلیکٹ کیا لاسٹ ایئر, اور پورے وفاق نے 10.25% کے قریب کلیکٹ کیا آف دا GDP. سو پہلی چیز تو یہ کریں کہ جو پاپولیشن بیسڈ ہے اس کو جب تبدیل کرنے جائیں تو وہ پاورٹی ریونیو کلیکشن اس کو بڑھائیں شیئر کو. وہ ابھی 15% ہے ٹوٹل, اور پاپولیشن یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں جتنا زیادہ بچے پیدا کریں گے ہم اتنا زیادہ آپ کو شیئر دیں گے. سو دیر از نو انسینٹیو ٹو کلیکٹ. GST آن سروسز ان کے پاس ہے, ایگریکلچر انکم ٹیکس ان کے پاس ہے, سارا جو پراپرٹی کی ٹیکسیشن ہے وہ ان کے پاس ہے, سب سے بڑھ کے یہ سارا جو گاڑیاں یہ سب وہیکل ٹیکسیشن یہ ان کے پاس ہے. سو ایک تو یہ کام کریں. دوسری بات یہ ہے یہ سب ہونے کے باوجود پھر ٹیکس کلیکشن آپ نے کہا کہ اتنی کم کیوں ہے, وہاں سے ریونیو کلیکشن کم کیوں ہے؟ 0.8%. اچھا, they have no incentive because you are giving them money and وفاق سارا کما رہا ہے. they have no incentive to do that. یہ اسٹرکچر ایسا بن گیا ہے. جب آپ اس کو ٹائی اپ کریں گے کہ آپ کو اتنے پیسے جو ہیں اس لیے ملیں گے بیکاز آپ نے اپنی ٹیکسیشن کے معیار کو بہتر کیا ہے یا آپ نے لاسٹ ایئر سے اتنی زیادہ کی ہے, تو یہ چیز شفٹ ہوگی. دوسرا دیکھیں, NFC کو الون نہیں سمجھ سکتے. 18ویں ترمیم میں یہ بھی لکھا ہے, ذرا سمجھیے اس کو, کہ 17 سبجیکٹ جو وفاق چلا رہا ہے ان کے پیسے دے رہا ہے, پاورٹی, ایجوکیشن, ہیلتھ, پاپولیشن, زکوٰۃ, عشر, فوڈ, یہ کام نہیں ہے وفاق کا. تو وفاق اس کو نیچے, ان کے پیسے تو نیچے دے چکا ہے کہ ہم دے رہے ہیں, پر وفاق بھی چلاتا جا رہا ہے. سو دیر از این ایکسپینڈیچر ریفارم جو اس کو اکمپنی کرے گا. یہ دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہو گئی. تیسری بات جو اس میں سمجھنے کی ہے کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے اس میں وفاق نے اپنا بھی ٹیکس ٹو GDP بہتر کرنا تھا. یہ لکھا ہوا ہے لاسٹ NFC میں کہ 14% تک لے کے جانا تھا, آج بھی 10.2% کے قریب کھڑے ہیں. سو یہ ایک اور چیز ہے. پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے. اٹ از لائک انکم ٹیکس. آپ کی لیٹ سے 50,000 روپیہ, میں ایک مثال دے رہا ہوں, سے اوپر 55,000 تنخواہ ہے, تو میں PN کو بھی, پاکستان کے میں چوکیدار کو بھی ٹیکس کروں گا. پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی بنیاد پر میں ایگریکلچر انکم کو وفاق میں ڈالا ہوں؟ آئی وڈ ایون گو اہیڈ اینڈ چینج دس, اینڈ جو انکم ٹیکس ہے وہ سارا ہونا ہی وفاق کے پاس چاہیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا موقع ہے ملک کے لیے کہ اس NFC کو تھنک تھرو کریں, اور تھنک تھرو کریں انسینٹیو اسٹرکچرز کریٹ کرنے میں. صوبوں کا جو شیئر ہے اس کو کیسے چیلنج کیا جائے. اب یہ بھی بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہاؤ ڈو یو ڈسکس اٹ. ضروری نہیں ہے کہ آپ 57.5 کو اس طرح کم کریں. دیر آر پرپوزلز دیٹ وی ہیو ڈسکسڈ آن دا ٹیبل. مجھے یاد ہے فائنانس ڈویژن کو
کہ کچھ حصہ اسپیشل ایریاز کا وار آن ٹیرر کا دیتی ہے نا وفاق، اس کو شیئر کر لیں باقیوں کے ساتھ. ابھی جو وار آن ٹیرر کے پیسے ہیں وہ سیدھا وفاق کے پاس آتے ہیں. سو دوز کوڈ بی شیئر، پاورٹی کوڈ بی شیئر، انکم سپورٹ پروگرام. آپ مجھے بتائیے کہ یہ سبجیکٹ بھی ان کا ہے، آپ 700 ارب دینے جا رہے ہیں، سو دیٹ کوڈ بی شیئر. دیر آر مینی ویز ٹو ڈو اٹ. ایک امپورٹنٹ چیز پھر میں کہوں گا کہ اس کو اب تھوڑا سا پولیٹیکل ارینا میں تو رکھنا ہر صورت ضروری ہے، بٹ انڈیا نے اس کو بڑی ٹیکنوکریسی کے ساتھ رکھ کے بلڈ کیا ہے، اور وہی پاکستان کو بھی کرنا چاہیے تاکہ جو فیڈرل فسکل فریم ورک ہے جو کہ بالکل بروکن ہے، اس کو ہم اس کی ایک تجدید نو کر سکیں اور اس کو ٹھیک کر سکیں. سو اٹس اے گریٹ ٹائم فار پاکستان ٹو ڈو دس. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، اور آپ نے زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا. شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ کی طرف میں آؤں گا کیونکہ آپ پیپلز پارٹی اس حوالے سے ایک الگ سوچ رکھتی ہے. اب ڈاکٹر خاقان نے ظاہر ہے کہ کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک بڑے زبردست طریقے سے ایلیبریٹ کیا کہ مسائل کیا کیا ہیں. یعنی کہ 10.25% اگر وفاق کر رہا ہے اور صوبے 0.8% کر رہے ہیں، تو پھر یہ مسئلہ اس طریقے سے تو سارٹ نہیں ہوگا. پھر ہیڈ کاؤنٹ کی بنیاد پہ کہ بچے زیادہ اگر ہوں تو اس بنیاد پہ پیسے ملیں گے، تو باقی چیزیں جو اپنے حساب سے دیکھنی چاہیے وہ ریونیو کلیکشن اور غربت وہ الگ مسائل ہیں. تو اس میں کوئی خامی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے، ایسے اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے ستی صاحب، میں اس پہ بالکل ایک کیٹیگورک کمنٹ تو نہیں کروں گی کہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ جب پچھلا NFC ایوارڈ ڈیسائیڈ ہوا تھا اور کرائیٹیریا ریوائز ہوا تھا تو اس پہ ان ڈیپتھ ڈیلیبریشن ہوئی تھی. چاروں صوبوں سے لوگ بیٹھے تھے اور ایکسپرٹس بیٹھے تھے، اور انہوں نے اگر یہ کرائیٹیریا ڈیوائز کیا تھا تو کسی وجہ کی بنیاد پہ کیا ہوگا نا. یو کی ناٹ چیلنج دا کلیکٹو وزڈم. اب آ کر لیکن کوئی چیز بھی حرف آخر تو نہیں ہوتی نا، دیر از آلویز ٹائم فار ڈیلیبریشن، اور وقت کی ضرورت کے حساب سے ہو سکتا ہے اس کو. تو آج نہیں، میں یہی تو آپ سے کہہ رہی ہوں، میں اسی پہ آ رہی ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اب آج کے دور میں اور آج کے وقت میں اگر پاکستان میں ایک پاپولیشن کنٹرول ایک بہت بڑا چیلنج ہو گیا ہے، تو اس حوالے سے یہ کہنا آف کورس کہ آپ جتنی پاپولیشن ہوگی اتنے زیادہ پیسے ملیں، ایک طریقے سے یہ صحیح ہے کہ جی جس صوبے کی جتنی پاپولیشن ہوگی، جتنے لوگ ہوں گے ان کو زیادہ پیسے ملنے چاہیے، کیونکہ ان کو زیادہ لوگوں کو کیٹر کرنا ہے. کم پاپولیشن ہے، کم لوگوں کو کیٹر کرنا ہے، لیکن ہرگز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ بچے زیادہ پیدا کرتے رہیں تو پیسے زیادہ ملیں گے. یہ میرا خیال ہے یہ غلط ایک تاثر دیا جا رہا ہے. لیکن آف کورس پاکستان کے اندر پاپولیشن کنٹرول ایک بہت بڑا مسئلہ اب بن گیا ہے، اینڈ اٹس the 6th most populous country in the world. اور اگر یہی سچویشن چلتی رہی تو ہم شاید تیسرے نمبر پہ آ جائیں گے 2050 میں. اب بات یہ ہے کہ نیا NFC ایوارڈ آنا ہے، اس پہ ڈیلیبریشن ہونی ہے. کیا تمام لوگ اور ایکسپرٹس بیٹھ کے اس کرائیٹیریا کو ریوائز کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ کیا نیا کرائیٹیریا آتا ہے اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں؟ یہ میرا یا آپ کا کہنا قبل اس وقت ہوگا. ہم اس پہ ڈیلیبریشن کر سکتے ہیں، اپنی آراء دے سکتے ہیں، لیکن ہم اس پہ کوئی حتمی بات نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بات کی کہ جی ایجوکیشن کو دوبارہ سینٹرلائز کر دیا جائے، کیونکہ ایک نیشنل کریکولم ہونا چاہیے. میرا اس پہ بھی ایک بڑا ڈائیورجنٹ ویو ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ایک ڈیفینیٹلی ایک کرائیٹیریا ہونا چاہیے، لیکن ہر صوبے کی اپنی سینسٹیوٹی ہے، ہر صوبے کی اپنی زبان ہے، ہر صوبے کا اپنا کلچر ہے. اس حساب سے بھی تعلیم میں ایک کہیں نہ کہیں کریکولم کے اندر معاملات ایسے ہونے چاہیے کہ اس صوبے کا کلچر کو بھی فروغ ملے. اوکے، ٹھیک ہے. لیکن آف کورس یہ بات چونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی یہ کہی تھی کہ پارلیمان کے اندر جائے گا، ڈسکس ہوگا، فیصلے ہوں گے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں. لیکن یو تھنک اٹس اے ٹائم ٹیکنگ پروسیس. ابھی ہم بیٹھ کے آج ٹی وی شو کے اوپر تو فیصلہ نہیں کر سکتے. نہیں، آئی انڈرسٹینڈ، بٹ دس از دا بگننگ آف نومبر. اور فیصل واڈا صاحب یہ فرما رہے ہیں، مجھے بڑا عجیب سا یہ فیصل واڈا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ نومبر کے خاتمے سے پہلے یہ ہو جائے گا. تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس تو ہے، لیکن اس کو کنکلوڈ اسی مہینے میں کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب فیصل واڈا صاحب کے پاس اگر کوئی کرسٹل بال ہے تو وہ اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا، لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک میں سمجھتی ہوں، اگر آپ اس کو پارلیمان میں لے کر آتے ہیں، اس پہ ڈیبیٹ کراتے ہیں، ریکویزٹ کمیٹی کو بھیجتے ہیں، تو پروسیس ڈیو پروسیس ضرور فالو ہوگا، جو شاید 26 آئین ترمیم میں نہیں ہو پایا. اور اسی وجہ سے پیپلز پارٹی نے اس بار جب ان کو کہا گیا اور ان سے سپورٹ مانگی گئی تو انہوں نے ہر چیز
جو ہے وہ قوم کے آگے رکھ دی. چلیں ٹھیک ہے, وی وانٹ ٹرانسپیرنسی. ٹھیک ہے ٹرانسپیرنسی. اور انفارچونیٹلی اگر آپ کوئی چیز چھپا کے کرتے ہیں نا تو اچھی چیز بھی لگتا ہے کہ کوئی بری چیز ہونے جا رہی ہے. ٹھیک. اور یہی ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو چیز ہے وہ قوم کے سامنے رکھیں, لوگوں کے کلیکٹو وزڈم کا فائدہ اٹھائیں, ڈیو پروسیس فالو کریں اور پھر وہ کام کریں. ٹھیک ہے. رانا صاحب اب ذرا یہ فرمائیے کہ ایک تو اسحاق ڈار صاحب گفتگو جو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پہلے جو ہے وہ اگر سینٹ میں پیش کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا, تو کیا اس کے اندر پروسیس اب کیا فالو ہوگا؟ اور دوسرا جو خاقان نجیب صاحب جو بات کر رہے تھے, ظاہر ہے کہ حکومت کے دل کو لگنے والی بات قریب تر وہ ہے کیونکہ وفاق یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ فنڈ ایلوکیشن بہتر ہو, اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں میں آپ کر سکتے ہیں, بہتری کر سکتے ہیں. اگر کوئی چیز نہیں ہو رہی, اگر ٹیکس یا ریونیو کلیکشن صوبے نہیں بہتر بنا رہے اور وفاق کے اوپر سارا بوجھ ہے, تو دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. یہ چونکہ آپ کا سبجیکٹ ہے تو میں چاہوں گا آپ ذرا اس پہ روشنی ڈال دیں NFC کے ایک تناظر میں. دیکھیں, سب سے پہلے تو پاکستان سب کا ہے. یہ اگر حکومت PMLN کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی ہماری ذمہ داری, یہ سب کی کلیکٹو ذمہ داری ہے. دیکھیں, یہ حقیقت ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ 7-8 ٹریلین روپے کے اوپر وفاق کا کھڑا ہوا ہے, یعنی کہ 8,000 ارب تک پہنچ جاتا ہے. اس سال کا ٹارگٹ ہم نے کوئی 6,500 ارب کا رکھا ہے, لیکن یہ بڑا میسو ہے اور یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اب یہاں بڑی سمپلسٹک ٹرمز میں کہا جاتا ہے کہ جی آپ رائٹ سائزنگ کریں, حکومت کا سائز کم کریں. تو جو فیڈرل گورنمنٹ کی ٹوٹل جو سیلریز اور جو سارے کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ تو اٹ از لیس دین 1 ٹریلین روپیز. تو فسکل ڈیفیسٹ میں نے آپ کو بتایا کہ 68,000 ارب کے قریب ہے. تو وہ اگر اس میں آپ ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کر بھی دیں تو وہ 200-300 ارب سے بہت آئیڈیلی بھی ہوگا تو اتنا ہو جائے گا, اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا نا. باقی آپ کے پینشن کے اخراجات ہیں, آپ کی پھر بسپ کی سپینڈنگ ہے, آپ کی ڈیفنس کے ہیں اخراجات, اور پھر آپ نے انٹرسٹ پیمنٹس جو ہیں وہ 7-8,000 ارب کے قریب ہیں. تو اس چیز کو ساروں نے سسٹینیبل بنانا ہے. آپ دیکھیں, آج فائنانس منسٹر نے جو ہے جو اسٹیٹمنٹ دی وہ بڑی کلیئر ہے کہ اگر NFC کی بات ہوگی تو وہ NFC کے فورم پہ ہوگی جو کہ رائٹ فورم ہے, اور وہیں فیصلہ ہوگا, اور صوبوں کی کنسنسس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. تو یہ چیز طے ہو گئی جب ایک آپ نے براڈر فریم ورک بتا دیا کہ نمبر 1 کنسنسس ہوگا, اور نمبر 2 سب کی رضامندی کے ساتھ ہوگا, اس کے بغیر نہیں ہوگا. اور یہ پاکستان سب کا ہے. اگر وفاق کے ایگزسٹینشل یا سسٹینیبلٹی کے ایشوز ہیں فائنینشلی تو وہ سب کی ذمہ داری ہے. تو وہ ڈسکشن رائٹ فورم پہ اگر ہوتی ہے تو اس کو تو انکریج کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر ہم بات چیت کریں اور چیزوں کو بہتر کریں. اب یہ جو بات ہے کہ ہم پاپولیشن یا ایجوکیشن کے اوپر وہ ہم 18ویں ترمیم کے برخلاف ہم اس کو واپس وفاق میں لے کے جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, ہم ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں وفاقی لیول کے اوپر, ہم اس کو پالیسی کا حصہ بنا سکتے ہیں. جو امپلیمنٹیشن ہے, جو سارا کنٹرول ہے وہ صوبوں کے پاس ہے, اسی کے پاس ہی رہنا ہے, دونوں ان سبجیکٹ کا اوپر, آبادی بھی اور ایجوکیشن بھی. لیکن اگر ہم نے ایز اے نیشن آگے بڑھنا ہے تو نیشنل لیول کے ٹارگٹس ہونے چاہیے جن کو پھر جس کی جو صوبے کی ذمہ داری ہے اس نے فلفل کرنا ہے. تو وہ ان ٹارگٹس کے مطابق ایک سنکرنائزیشن کے ساتھ, ایک کوآرڈینیشن کے ساتھ آگے چلے. تو میں سمجھتا ہوں یہاں آئی تھنک دس از اے گڈ ڈبیٹ, اور یہ ایک ایسی ڈبیٹ ہے جو جب تک یہ 27ویں ترمیم نہیں پاس ہوتی ہر پارلیمنٹیرین کو اس کے اندر اس کا اس میں حصہ اس ڈبیٹ کو ہم بھی جی ہم آگے بڑھائیں گے, ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اور ذرا بتائیے گا بیرسٹر صاحب, آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں میرے خیال میں جو بات کر رہے تھے خاقان نجیب صاحب, یہ میڈ سینس. تو اگر اس طریقے سے اگر ایڈریس کیا جائے, اور رانا صاحب تو یہ فرما رہے ہیں کہ NFC کو اسی کے فورم پہ ایڈریس کیا جائے گا, لیکن ظاہر ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی جو بات کی, ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ مسودہ جب تک سامنے نہیں آتا تو اس طرح کی چیزوں پہ اسی طرح سے قیاس آرائیاں ہی ہوں گی؟ دیکھیے, بات کرنے میں بڑی اچھی لگتی ہے, مگر دیکھیں صوبے کی لینس سے چیزوں کو دیکھیں. ٹھیک ہے, صوبوں کو پیسہ جا رہا ہے, وہ صحیح نہیں اسپینڈ ہوگا, کیا اس کو مانیٹر کرنے کا نظام نہیں بنایا جا سکتا؟
کیا صوبوں کو اس طرح سے مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ پیسہ آپ کو دیا جا رہا ہے تو اس کی بائفرکیشن اس طریقے سے کریں, مساوی طریقے سے کریں کہ سارا پیسہ لاہور نہ لگ جائے, وہ راجن پور بھی لگے, وہ میاں والی بھی لگے, وہ چکوال بھی لگے. اگر وفاق یہ کام کرے گا تو پھر اسے کہیں گے کہ چلیں. وفاق کی نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کے نظام اور ان ساری چیزوں کو انشور کرنے کے لیے صوبائی لیول پہ کمیشن ہونا چاہیے جو ان چیزوں کو مانیٹر کرے, چیزوں کو امپلیمنٹ کرے. دیکھیں صوبائی حکومتیں پارٹنرز ہیں, کو پارٹنرز ہیں, یہ کوئی سبارڈینیٹس نہیں ہیں کہ آپ ان کو سبارڈینیشن کے رول میں رکھیں, انہیں ڈکٹیٹ کریں. نہیں, لیکن جہاں پر بات یہ ہے کہ 17 سبجیکٹ جس طریقے سے خاقان صاحب فرما رہے تھے وہ وفاق چلا رہے ہیں, حالانکہ اس کا کام نہیں ہے لیکن وہ چلا رہے ہیں. فنڈز نیچے ٹرانسفر ہو چکے ہیں لیکن وہ چلا رہے ہیں. پھر اگر وہاں پر ریونیو کلیکشن کی بات ہوتی ہے تو 10.25% اگر وفاق کر رہا ہے اور صوبے جو ہیں وہ حالانکہ وہاں پر کافی سارے ان کے پاس میکینزمز ہیں جس سے وہ جمع کر سکتے ہیں, لیکن ان کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ پیسہ ان کے پاس آ رہا ہے, ان کی کلیکشن 0.8% ہے. تو دیٹس اے چیلنج. بالکل, مگر اس کے لیے دیکھیں جس طرح سے دیکھیں فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں ہی ہے نا, ایگریکلچر انکم ٹیکس خود دیا ہوا ہے. جب دیا ہوا ہے تو پھر وہ انہی کا مسئلہ ہے. آپ نے IMF کے کہنے پہ تو لیجسلیشن بھی ساری کر لی, آپ نے ٹیکس ریٹ بھی انہانس کر دیے. اب کس نے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے؟ وہ بیوروکریٹس نے کرنا ہے. بیوروکریٹس کون دیتا ہے؟ سرکار کے ادھر سے ہی جاتے ہیں, فیڈریشن وفاق سے جاتے ہیں. دیکھیں امپلیمنٹیشن کا مسئلہ سیاستدانوں پہ نہیں ڈل سکتا. دیکھیں سیاستدان ایک حصہ ہے, سیاستدان تو پالیسی بناتا ہے, گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ کون کر رہا ہے؟ دیکھیں ٹیکس کلیکٹ کس نے کرنا ہے؟ آپ کا کلیکٹر کون ہے؟ AC بیٹھا ہوا ہے جو CSS کر کے آتا ہے, وفاق نے دیا ہوا ہے. کیوں نہیں ہو رہی, کیوں نہیں باز پرس کرتے اپنے افسروں کی؟ بات ہے ایک بیوروکریسی کا ایک نیٹ ورک ہے. افسر شاہی آج بھی اسی ماڈل پہ چل رہی ہے جو برٹش انڈیا والا تھا. وہ آج بھی اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہیں. آج انہیں بٹھا دیں کیوبیکلز میں, آپ کو کلچر چینج نظر آ جائے گا. ان میں کارپوریٹ کلچر لائیں, چیزیں کریں, یہ تو چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ مگر ریونیو جنریٹ ہوگا تو وفاق کا تو نہیں ہے نا, صوبائی ریونیو ہے. تو صوبائی ریونیو وہ اپنا ان کا پاٹ بڑھے گا. یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے کلیکٹ کر کے آپ کو ہینڈ اوور کر دینا ہے. ان کی اپنی ضروریات ہیں. اگر آج اضافی ایگریکلچر انکم ٹیکس کرے گا تو وہ اپنی اسپینڈنگ وہاں بڑھائیں گے, اپنی اور ڈیولپمنٹ اسکیمیں جو وہ آج نہیں کر سکتے وہ ان پہ خرچ کریں گے. ٹھیک ہے, جو یہ ایک اور چیز ہے شرمیلا کہ یہ جو معاملہ اب ساتھ ہی ساتھ آئینی عدالت کے قیام کا ہے, ظاہر ہے کہ یہ بھی ممکنہ طور پر تجویز میں شامل ہو سکتا ہے. تو اس میں آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ کیونکہ پہلے بھی یہ مولانا صاحب کی جانب سے بھی یہ مطالبہ آیا تھا, اس پہ بات کی گئی تھی اور بھی کئی لوگ کہہ رہے تھے. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس پہ, آپ کی جماعت کی؟ ستی صاحب, کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا قیام تو میثاق جمہوریت میں بھی ہے اور اس کے اوپر ہم نے 26 آئینی ترمیم میں بھی کوشش کی تھی, لیکن اس وقت شاید PTI کی رائے یہ تھی کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا جائے تو اس کے اوپر رضامندی ہو گئی تھی. لیکن اس بار میں سمجھتی ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے حوالے سے بات چیت ہوگی اور اگر کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس بننے چاہیے. اچھا, تو پیپلز پارٹی از ویری ویری کلیئر آن دس. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا, ڈیلیبریشنز ہونی چاہیے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں اور ایک فعال پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا, آئین میں ترمیم کرنا, یہ پارلیمان کا اختیار ہے اور پارلیمان سے اختیار نہیں لینا چاہیے اور پارلیمان کو اس میں ایک پورا پروسیس فالو کرنا چاہیے ڈیبیٹ کا. اس میں کچھ لوگوں کی آراء اس کے اگینسٹ ہوگی, کچھ لوگوں کی آراء اس کے حوالے سے ہوگی, اس کی حمایت میں ہوگی. لیکن میں آج دیکھ رہی تھی جماعت اسلامی نے کہا کہ جی ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سامنے آئی نہیں ہے, شکیں آپ کو پتہ نہیں, آپ نے ریجیکٹ کر دیا. یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر حکومت کوئی چیز لا رہی ہے تو وہ غلط ہی ہوگی. ایسا نہیں ہوتا, یہ مائنڈ سیٹ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اور ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ ایک اچھے پارلیمنٹیرین کے طریقے سے ایک اچھی سیاسی جماعت جو پاکستان میں بہتری لانا چاہتی ہے. دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ معاملات اور حالات میں چینجز آتے ہیں. وہ چیز جو 1970 میں تھی آج وہ ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے, نیا زمانہ ہے, نئے طریقے کار ہیں. پہلے ہم پیدل چل کے جاتے تھے, پھر ہم کشتیوں میں جاتے تھے, اب ہم جہازوں میں جاتے ہیں. تو یہ چیزیں, یہ چینج کو ریزسٹ کرنا, ریجیکٹ کرنا, یہ مناسب بات نہیں ہے اگر وہ بہتری کی جانب آپ کو لے کے جا رہی ہے. ٹھیک ہے.
رانا صاحب اب ذرا اس پہ سمجھائیے گا کہ اب اس کے اندر معاملے کے اندر اگر ہم بات کریں آگے کی، تو جیسے وہ جماعت اسلامی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے اس چیز کو مسترد کر دیا ہے، پی ٹی آئی کی جانب سے مختلف آراء سامنے آتی ہیں، لیڈرشپ ظاہر ہے کہ کچھ کوئی بیان دیتا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ جی مسترد کر دیا ہے. ابھی میں پوچھوں گا ان سے کہ ان کی رائے کیا ہے اس بابت. بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی بانی سے مشاورت کر کے پھر بتائیں گے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیلنجنگ ٹاسک ہوگا فار دا گورنمنٹ کہ وہ منا سکے؟ ایک تو اپنے اتحادیوں کے اوپر، کیونکہ نمبر گیم تو ظاہر امپورٹنٹ ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہر حال میں آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، وہ کہیں نہیں جانے والی اس معاملے پہ؟ نہیں، دیکھیں بات یہ کہ جماعت اسلامی کے پاس کیا مصدبہ پہنچ گیا تھا اور انہوں نے جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو پڑھ کے مسترد کیا ہے، کیا انہوں نے بغیر پڑھے اور بغیر سمجھے مسترد کر دیا؟ تو سب سے پہلے تو یہ سوال بنتا ہے نا کہ آپ نے جو ہے پہلے آپ اس ڈیبیٹ کا حصہ تو بنے نا، آپ اپنی دلیل دیں، اگلے کی دلیل سنیں، اور پھر اگر آپ کو لاجک اور انالیسس کے اوپر آپ مسترد کرتے ہیں اور کنونس کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں ابھی تو یہ ڈیبیٹ کھلی ہے، ابھی اس کے اوپر شک پائے شک جب چیزیں سامنے آئیں گی پھر اس کے اوپر ہر بندہ اپنی رائے دے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آبادی کا دیکھیں، اب 18ویں ترمیم میں مثال دے رہا ہوں، ایون دو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی پاور سینٹر کے پاس واپس نہیں جا رہی آبادی کے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی، لیکن 16 سال ہو گئے ہیں یا 15 سال ہو گئے ہیں 18ویں ترمیم کو. تو کیا پاکستان کے اندر جو صوبے ہیں، چاروں صوبے، کیا ادھر ایسا سلسلہ ہے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ تعلیم کی نعمت سے جو ہے وہ نوازا گیا ہے اور کوئی بھی محرومیت نہیں ہے؟ اور کیا پاکستان کا اس پورے خطے کے اندر آبادی کے لحاظ سے کیا ہمارا گروتھ ریٹ انڈر کنٹرول ہے؟ کیا صوبے وہ فعال کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا نیشنل لیول کے اوپر کوئی کوارڈینیشن ہے صوبوں کی ان پروگرامز کے اوپر؟ چلے وہ تو مسودہ سامنے آئے گا، وہ مسودہ سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا. میں ہے کہ بالکل وہ مسودہ سامنے آئے گا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا، میرا پوائنٹ جو آپ کا سوال تھا میں اسی کا جواب دے رہا ہوں کہ ہمیں مسترد جو ہے وہ چیزیں تب کرنی چاہیے ہیں کہ اگر اس کی لاجک بنتی ہے مسترد کرنے کی تو کر دینی چاہیے، لیکن اگر یہ چیزیں حقائق ہیں کہ آپ نے آبادی کے اوپر کنٹرول نہیں کیا اور آپ کی تعلیمی جو صورتحال ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، اور اس میں اگر صوبوں کی آپس میں وفاق کے ساتھ کوارڈینیشن بڑھانے کی بات چیت ہے تو یہ تو پازیٹیو چیز ہے نا. لیکن پھر وہ بات وہی آ جاتی ہے، پازیٹیو چیز ہے تو اس کے اندر بالکل جی بات وہی آ جاتی ہے کہ ابھی تک تو مسودہ آیا ہی نہیں ہے. لیکن میرا ایک سوال کہ کیا آج ہم یہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ ٹویٹ نہ کیا ہوتا؟ اور پھر جس طریقے سے شرمیلا فاروقی صاحبہ ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہی ہیں تو کیا نون لیگ اس معاملے میں ٹرانسپیرنسی نہیں رکھنا چاہ رہی تھی؟ نہیں، دیکھیں اگر ہم مثال کے طور پہ یہ ساری جو بھی ڈرافٹ پیپلز پارٹی سے شیئر کیا گیا ہے اس کو ہم ٹویٹ کر دیتے تو پھر اعتراض یہ اٹھایا جاتا کہ آپ نے ہمارے ساتھ تو شیئر ہی نہیں کیا، آپ نے ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا اور آپ نے جو ہے وہ اس کو مارکیٹ میں ٹویٹ کر دیا ہے، تو یہ کیسے آپ کولیشن پارٹنرز ہیں اور ہم اس چیز کو قبول نہیں کرتے. تو پہلے تو آپ اپنے جو کولیشن پارٹنرز ہیں آپ نے ان کے ساتھ شیئر کیا، اور اگر انہوں نے اس کو پبلک کر دیا تو ہو سکتا تھا 2-4 دنوں میں ہم اس کو پبلک کر دیتے. تو جس طرح بھی ہوا اس کا کریڈٹ ہم لیں یا وہ لیں یا اس کو دے دیں، تو یہ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جب ہم کہہ رہے ہیں، یہ حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ یہ کنسنسس کے بغیر تو آگے بڑھے گا نہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ہمیں ایک جو ہے وہ ایسی حکمت عملی بنانی ہے جس میں ہر کوئی اپنا رائے دے اور پھر اس ان پٹ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. جب حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے، وزیر بار بار یہ کہہ رہے ہیں، تو میرے خیال سے اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے ہے اور شرمیلا بحث کے اندر سب کو شامل ہونا ایک چیز مجھے یہ بتائیے، بالکل شک پائے شک جب چیزیں سامنے آتی ہیں اس پہ بحث ہونی چاہیے. ایک چیز مجھے یہ شرمیلا بتا دیجیے گا بس کہ کیا مسودہ آپ لوگوں سے شیئر ہو چکا ہے؟ مسودہ کیا آپ لوگوں کے پاس ہے؟ آپ کے پاس تمام نکات کے بارے میں پتا ہے آپ یا آپ کی لیڈرشپ کو کہ اس میں کیا ہے جو ڈسکس ہونے ہیں یا بات کی گئی ہے محض؟ دیکھیے جی، ہم سے ابھی تک لیڈرشپ نے شیئر نہیں کیا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ایک جو انیشل ڈرافٹ ہے وہ لیڈرشپ کو ضرور دیا گیا ہے، جس کے اوپر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا جو 6 تاریخ کا اجلاس ہے اس کے اندر ڈسکشن ہوگا. ٹھیک ہے. اب مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کی
رائے کیا ہے اس پہ؟ بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ کہا ہے, کئی چینلز یہ چلا رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی نے تو مسترد ہی کر دیا ہے سارے عمل کو, تو آپ کے پاس کیا لائن ہے پارٹی کی؟ دیکھیں, آپ کے سامنے 26ویں آئینی ترمیم والا پروسیس آ رہا ہے, پی ٹی آئی نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. ایسی کوئی چیز جس میں عوام کی رائے نہ لی گئی ہو اس کو کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایسے ہے کہ میوزیکل چیئر کھیل رہے ہیں. 18ویں ترمیم کے ذریعے اختیارات دیے, آج اختیارات واپس کی, یہ الٹی دوڑ لگا رہے ہیں. لیکن لیٹس اسیوم کہ کل کو آپ کی حکومت آتی ہے, آج سے 5 سال بعد یا جب بھی کبھی, تو اور یہ ترمیم پاس ہوئی ہوتی ہے, تو کیا کریں گے آپ؟ اس کو ریورس کریں گے, کیا کریں گے آپ؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام سے مینڈیٹ لے کے آئیں گے ان چیزوں پہ کہ یہ کیا درست ہوا ہے کہ نہیں ہوا. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم ہم غلط سمجھتے ہیں, ہماری مینڈیٹ الیکشن مینڈیٹ کا مینیفیسٹو کا یہ حصہ ہوگا یہ چیز, اور جو چیز عوام اس پہ اگر ہمیں مینڈیٹ دے گی تو 100% ہم ان چیزوں کو انڈو کریں گے. لیکن یہ جو بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے مشاورت کے بعد رد عمل دیں گے, یہ تو 100% پارٹی چیئرمین ہے, مشاورت آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ریگڈ الیکشن. لیکن میں تو عمران خان کی پرسنالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے, عمران خان کے نظریے کو رکھتے ہوئے, 8 فروری کے الیکشن کے بارے میں اوپینین کو رکھتے ہوئے آپ کو ایک رائے تو بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس یہ معلومات دیکھیں, وہ بھی یہ کہہ سکتے تھے, وہ محتاط چل رہے ہیں, ان کی مرضی. وہ محتاط چل رہے ہیں لیکن آپ نہیں چل رہے. نہیں, میں ایک کلیئرٹی ہے, الٹیمیٹلی ہم جہاں کھڑے ہوں گے ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو رانا صاحب اب ذرا یہ سمجھائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی جماعتیں ایسی ہیں جو اس میں مسائل پیدا کر سکتی ہیں, اور کیا آپ کی جماعت کے اندر اس بارے میں کوئی کنفیوژن ہے یا کلیئرٹی ہے کہ یہ کام کرنا ہے, اور کیا کوئی ٹائم فریم ہے اس بابت کہ تب تک ہمیں کرنا ہے؟ کیونکہ فیصل واڈا صاحب تو تاریخیں دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نومبر کے آخر سے پہلے یہ ہو جائے گا. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے اس بابت؟ دیکھیں, ان کے پاس کوئی ہوگی انفارمیشن, میرے پاس تو اس طرح کی ٹائم لائن کے لحاظ سے کوئی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن میں یہ اس چیز کو ضرور میں اس کو دہراؤں گا کہ ایک کنسلٹیٹو پروسیس اور لوگوں کے پاس جو ڈرافٹ ہے وہ مکمل طور پہ آنا چاہیے اور اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے. میں اس کو ضرور سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے جو شارٹ فالز تھے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں یا اس کو پاس کرانے میں وہ چیزیں دہرائی نہیں جانی چاہیے, اور میں آئی ایم شیور کہ اس دفعہ گورنمنٹ جو ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چلے گی. تو یہ اہم بات ہے, اور اگر کوئی اس کے اندر کوئی پروسیس کو اسکپ کیا جاتا ہے یا کوئی فاسٹ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے سینٹ میں پیش ہونا چاہیے, اس کے اوپر تنقید جو ہے وہ بجا ہوگی. کیونکہ وہ کہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کہ سینٹ میں ایک سنجیدہ جائزہ ہوتا ہے, تو وہاں پر پارلیمنٹ قومی اسمبلی میں تو نمبرز گیم بڑا میٹر کرتا ہے, لیکن سینٹ میں پہلے پیش ہونی چاہیے. اسحاق ڈار صاحب یہ فرما رہے ہیں. اچھی بات ہے. دیکھیں, اس کا فلو نیشنل سے سینٹ میں جائے یا سینٹ سے نیشنل میں جائے, تو دا تھنگ از کہ اس کو تھورلی اس پہ بحث ہونی چاہیے, لوگوں کا انپٹ آنا چاہیے اور پھر کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. یہ پروسیس لازم ہونا چاہیے. وہ فلو اس کا لوور سے اپر ہاؤس پہ ہو یا اپر سے لوور پہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک چیز, ایک اور مرحلہ تھا, وہ تھا یہ ایگزیکٹو مجسٹریٹس اور پھر ججز کے ٹرانسفر کے, اسلام آباد میں کام کرنے والے دوسرے شہروں میں کیوں نہیں جا سکتے. تو اس کے اوپر آپ کی پارٹی کی رائے کیا ہے, اگر ہم سمجھیں کہ آ جاتا ہے اوپر سے کہ جی دیکھ لیں کہ کیا ہے اس میں. ایک تو یہ چیز ہے, دوسرا ہمیشہ سے جب 26ویں بھی ہو رہی تھی تو ہماری رائے یہ تھی کہ بھئی 80% سے زیادہ معاملات جو ہیں وہ لوئر جوڈیشری میں, آپ کو پتا ہے کہ وہاں کافی تطہیر کی ضرورت ہے. آئی یوز دس ورڈ. تو آپ کو لگتا ہے اس چیز کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے along with this, اگر یہ ہوتا ہے؟ دیکھیں, ہم اپنے خد و خال کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. ہم ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں کہ گورے کے نظام میں ہم آج بھی ذہنیت ہماری وہی ہے. آج دیکھیں, آپ نے ڈی سی کے انڈر پیرا فورس کھڑی کر دی ہے, اس کی ذاتی فورس بنا دی ہے, اس کی ذاتی پولیس بنا دی ہے, پولیس کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ گورا کس طرح سے نظام چلاتا تھا, گورا ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے تھرو نظام چلاتا تھا. آج ایگزیکٹو میجسٹریٹ بنا کے آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ اپنے لیے پاور کانسنٹریشن کرنا چاہ رہے ہیں. وہاں تے نظام اس طرح نہیں چلتے. لوگ اب ڈیولوشن پہ چلے گئے. لوگ اب دیکھیں ویسٹ میں کس طرح چل رہا ہے, وہاں تو اس طرح ڈپارٹمنٹس ہی نہیں جس طرح ہم سیکٹریز کر رہے ہیں. لوگ اسپیشلسٹ کام کے لیے اسپیشلسٹ لوگ ہائر کیے جاتے ہیں, جو گورنمنٹ کے ساتھ آتے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ چلے جاتے ہیں. بیوروکریٹک اسٹرکچر شرنک کرتا جا رہا ہے, ہم پھیلاتے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے نظام کو کنٹرول کرنا ہے. یہ کنٹرول کی پالیسی پہ ساری یہ ترامیم اور یہ ساری سجیشنز آ رہی ہیں. لیکن جوڈیشری سے متعلق میری رائے جو ہے, وہ تو دیکھیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے
کے پرنسپل کے اگینسٹ ہے. دیکھیں ایک جج کو ہائر کیا اگر اسے پروٹیکشن ہی نہیں ہے ٹینیور کی سروس کی. دیکھیں جوڈیشل سروس اس طرح نہیں ہوتی. بات ہے جوڈیشری آپ کے پروونسز وائز آئی ہوئی ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. اگر ہم اس چیز کو ججز کو نہیں پروٹیکٹ کریں گے تو پھر تو رانا صاحب یور تھاٹس آن دیٹ جی, یہ ججز کا ٹرانسفر سے متعلق جو ہے مختصر میں چاہوں گا اگر آپ رائے دے سکیں تو. دیکھیں اس میں ایسی کوئی جو ہے وہ تاثر دیا جا رہا تھا, جبکہ اگین میں یہ کہوں گا کہ مصدبہ جو ہے وہ لوگوں کے پاس ابھی آیا ہی نہیں ہے. لیکن جی یہ جوڈیشل جو ٹرانسفرز ہیں اور جو جوڈیشری کی سلیکشن ہے وہ ایگزیکٹو کرے گی, جبکہ ایسا نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن جو ہے وہی اس طرح کی پاورز کو ایکسرسائز کرے گا, اور اس کی ممبرشپ ہے جس میں ایک انپورٹ ایگزیکٹو کی بھی ہے اور پھر اوور آل بھی ہے. تو یہ بیلنس دنیا بھر میں اس طرح کا قائم ہے. اور یہاں جو آپ نے معاملات رکھے ہیں پاکستان کے اندر جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ کوئی آئسولیشن یا ایلین کانسیپٹس نہیں ہیں. یہ کانسیپٹس جو ہیں اس سے ملتے جلتے مختلف ممالک کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. اب آبویسلی یہ پی ٹی آئی کا جو تجزیہ جتنا بھی آتا ہے یہ ان کورٹس کے عادی ہیں جو ان کو فیور کرتے تھے. تو اب اگر اس کے اندر اگر پارلیمانی اوور سائٹ کا پہلو ہے, ان کی ممبرشپ ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں اس میں کوئی بری بات. ٹھیک ہے, بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب. شرمیلا فاروقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں, ان کا بھی بہت شکریہ. اور بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب بہت شکریہ فار یور ٹائم. اب بریک ہے, بریک کے بعد کنکلوڈ کریں گے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم. اور یہ 27ویں آئینی ترمیم ظاہر ہے کہ وقت گزرتا ہے اس کے حساب سے آپ کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو کیٹر کرنے کے لیے ترمیم لانا ضروری ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ تمام اتحادیوں سے بلکہ جو تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات کی جائے, اور کافی ساری چیزیں ہیں جن کو سارٹ کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم نے کوشش کی اپنے پروگرام میں کہ ہم NFC کے حوالے سے بھی آپ کو ایک نقطہ نظر پہنچائیں کہ کیا ہونے کی ضرورت ہے اور صوبے کیا کام نہیں کر پا رہے تھے. باقی لیٹس سی, ابھی نومبر کا مہینہ ہے اور اس میں کافی اس پہ ڈیلیبریشن ہوگی قومی اسمبلی میں, سینٹ میں, تو لیٹس سی واٹ ہیپنس. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق کے ساتھ ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.